السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس بائی کیس. آئی ایم یور ہوسٹ ولید میر. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس. ہی از بیسیکلی اے ڈیفینس اٹرنی، ریپرزینٹ کرتے ہیں موسٹلی ایکیوزڈ لوگوں کو ان کرمنل کیسز، پیپل ہو ہیو بین ایکیوزڈ آف ڈفرنٹ کرائمز، فرام چھوٹے سے چھوٹا کرائم اور بڑے سے بڑا کرائم لائک مرڈر. تو لیٹس گیٹ ان ڈسکشن ود دیم اینڈ لیٹس گیٹ ٹو نو دیئر اسٹوریز. السلام علیکم سلیمان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می. سلیمان صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، یو پریکٹس کرمنل لا. جی. ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ پریکٹسنگ کرمنل لا؟ بیکاز اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، تو مجھے تو شروع میں جب میں نے ابھی LLB اپنا اسٹارٹ بھی نہیں کیا تھا، اور مجھے یہ اسٹوریز سننے کو ملتی تھی کہ آپ کرمنلس کو ریپرزینٹ کرو گے اور جھوٹ بولنا پڑے گا. یو نو کہ لوگوں نے کرائم کیا ہوا ہے، بٹ پھر بھی آپ ان کو بچا رہے ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ بولو. اس طرح کی کافی چیزیں سننے کو ملتی تھیں. بٹ میں ہمیشہ سے جاننا چاہتا تھا کہ کرمنل لائرز جو ہیں ان کے مائنڈ میں کیا گزرتا ہے. سو ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ پریکٹسنگ کرمنل لا؟ آپ کو اس طرح کی کوئی ہیزیٹیشنس تھیں بفور یو گاٹ ان ٹو دس فیلڈ، یا آپ کو کسی نے کبھی روکا، یا کبھی آپ نے خود سوچا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی غلط کام ہے، لیکن کبھی لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ پریکٹسنگ کرمنل لا. نہیں، it's a fair question. The reason why I got into criminal law is because I had a very big interest in human rights law. اور میں نے اپنے LLM یونیورسٹی آف ساسیکس سے کیا تھا in international human rights. ادھر I found that the two sets of teachers who I admired the most were either completely academic to the point of view کہ وہ hippies ہی تھے، لمبے بال، dreadlocks, all of that, and they saw law from a very political perspective. Very much absorbed and consumed by the profession. Exactly. Of teaching. And like I said, law was more of a understood from a political perspective, right? For them. And academic. While the other set of professors جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھے، who I felt I learned the most from، یا ان کو جن سے میں سب سے زیادہ who I admired the most were those جنہوں نے at least 10 سال سے criminal law practice کر رہے تھے. And they understood the deficiencies in an accused, the deficiencies that an accused might have when it comes to representing themselves, or when it comes to their lawyers representing them, even the disadvantage جو وہ face کرتے ہیں اس وقت. So they were able to give you a more practical perspective of criminal law. Exactly. اور انہوں نے پھر switch کیا تھا academic side پہ, and I think that meant that they had a perspective which the purely academic lawyers didn't have. ان کی طرف سے زیادہ political تھا، ان کی طرف سے زیادہ legal تھا. And they led you into practicing criminal law. Yeah, ان کی وجہ سے I decided کہ جب میں نے LLM complete کرنا تھا، جب میں نے complete کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے سوچ رہا تھا after my first couple of months there, I said I think کہ میں واپس آ کے میں نے criminal law ہی کرنا ہے. So you always wanted to come back to Pakistan to practice criminal law. You never intended on staying there. Yeah. Say, so like when you came to Pakistan, what, like you straight up jumped into practicing criminal law or? نہیں I when you come back، اور میں ایک fresh grad تھا more or less، میں نے تھوڑا سا internships کیے ادھر ادھر، لیکن so I applied everywhere I could to get a job. Like everyone else, even میں نے بھی جب LLM کیا تو وہ ایک phase ہوتا ہے جو students پہ گزرتا ہے. You're transitioning from a life of a student to a life of a practitioner. You're کہیں سے earning شروع ہو، apply کریں، اور سب جگہ ہی apply کر رہا ہوتا ہے بندہ. Exactly. تو I got into a corporate law firm، اور وہ زیادہ civil works پہ کام کرتے ہیں، engineering contracts، یا for example roads اور bridges، اس پہ litigation. تو میں نے 1 سال ان کے ادھر ہی کام کیا اسی فرم میں، جو مجھے کافی پسند تھا. I learned a lot over there, not just about that area of law، لیکن جو skills ہونا چاہیے وکیل کا، ڈرافٹنگ کا، ریسرچ کا، ایڈوکیسی کا، work ethic, how to talk to a client. Exactly. اور اس کے بعد میں نے ایک NGO جوائن کیا جو ایک لیگل ایکشن NGO ہے، جسٹس پروجیکٹ پاکستان. وہ زیادہ تر دے ریپرزینٹ پیپل آن ڈیتھ رو ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، لیکن ہم زیادہ تر جو ان پاکستان والے کیسز تھے ان پہ ہم زیادہ کام کر رہے تھے اس وقت. تو
And those were all people who were on death row. Convicted. In fact, they had lost all their appeals. So we were like that last chance to stop them from being hanged. So ادھر I learned quite a bit. ادھر میں نے تقریباً 1 سال کے لیے کام کیا. اس کے بعد میں وہ لاہور میں تھا. You were able to find a good connect. You did your LLM in international human rights. اور تو NGOs کا کام زیادہ تر ہیومن رائٹس واچ کا ہی ہوتا ہے اور کرمنل لا کی NGO تھی تو so I found exactly what I was looking for. Practice بھی ہے اور it's all human rights related work, criminal law based ہے. لیکن I always knew کہ میں نے آخر میں even when it comes to human rights work, I didn't want to look at it from an academic perspective. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو I wanted to be You wanted a practical aspect. I wanted a practical aspect of it. I wanted to be a part of those people who were doing, those lawyers who were doing things in the courts regarding human rights. So us wajah se I needed to get into this criminal law practice. So that is where you came to, start your endeavors in criminal law. Yeah. So آپ نے کافی سارے وہاں NGO میں بھی آپ نے کام کیا, اس کے علاوہ بھی آپ نے کافی سارے کلائنٹس کو ریپرزینٹ کیا ہوگا ان کرمنل کیسز. تو مجھے تھوڑا سا ایز اے فرام اے لے مین پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کرمنل کیس کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے, رائٹ فرام دی انسٹنس آف ٹو دا پوائنٹ ویئر دا کرائم ہیز بین کمیٹڈ. ہینس کرائم ہے, چھوٹا کرائم ہے, ریگارڈلیس کرائم کمٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ ٹریول کیسے کرتا ہے آگے. ٹھیک ہے, سو I'll explain from the context of a lawyer. What do I do? Okay. سب سے پہلے بات یہ کہ اگر کوئی FIR ہے تو that means it's a cognizable offense, meaning that the police could arrest you just on, matlab they have the authority to arrest you. They don't need to get a warrant from a magistrate to arrest you. So there's a cognizable offense, there's a non-cognizable offense. جو non-cognizable offense ہوتا ہے اس میں they have to get a warrant from the magistrate to arrest which is basically a permission from the magistrate کہ میں اس بندے کو arrest کروں investigative purposes کے لیے. ٹھیک ہے, right. اور اگر cognizable ہے they don't need any warrant from the magistrate. They can right away arrest you for investigative purposes. اس پہ کافی زیادہ کیس لو ہے. there is no need to go into it کہ what the police are supposed to look into before they arrest someone, لیکن at the crux of it ان کے پاس وہ authority آ جاتا ہے. تو ایک کلائنٹ آئے گا میرے پاس کہے گا کہ میرے خلاف ایک FIR ہے and he wants me to represent them. تھوڑا سا before you delve into the details of the life cycle of a criminal case, FIR کا آپ نے ذکر کیا, تھوڑا سا بتائیں FIR عام الفاظ میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ FIR stands for First Information Report. ہم یوزلی ایسے کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم FIR کو کرمنل کیس ہی سمجھتے ہیں. اس پہ کافی کیس لا ہے, انکلوڈنگ ایک کافی فیمس کیس ہے, سکھرا بی بی کیس کہتے ہیں اس کو. Citation for the lawyers is 2018 PLD Supreme Court 595. So it really delves into the idea that an FIR is just the first information given to the police. وہ خود بخود وہ کیس نہیں ہوتا. ایک آپ جائیں گے کسی کے پاس ایک کمپلینٹ کریں گے, پولیس کو کمپلینٹ دیں گے, وہ لکھے گا, لکھنے کے بعد اس پہ ایک نمبر ہوگا, وہ FIR کا نمبر ہوگا. وہ جو نمبر ہے that's the number for the case. And the FIR is just the first document on that case. Okay. Right? اس میں basically the police are given all the information that they need initially to start investigating. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Once that FIR is lodged, تو اس کے بعد the investigation starts. اس سے پہلے پولیس انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے. پریکٹس یہ ہے کہ وہ کرتے تھوڑا سا انویسٹیگیشن before they lodge the FIR, لیکن آپ بیسکلی جاتے کمپلین کرتے ہو پولیس کو, وہ دا پولیس رائٹ دیٹ ڈاؤن, یا آپ اپلیکیشن دیتے ہو وچ از آلریڈی ریٹن ڈاؤن, پولیس پٹ دیٹ آن دیٹ FIR وچ از اے فارم جو پولیس رولس میں ہے, دے پٹ اٹ ڈاؤن آن دیٹ فارم, اور اس کے بعد اٹ گوز فارورڈ فار دا انویسٹیگیشن. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ہے کیا. FIR is the point where the case starts, a criminal case starts. It starts off over there. اور اس کے بعد پولیس کو پھر اتھارٹی ہوتی ہے اریسٹ کرنے کی, اگر وہ اریسٹ کرنا چاہیں ایکیوزڈ کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اینڈ دین آئی تھنک ایکیوزڈ کو اریسٹ کرنے کے بعد 24 آورس کے اندر انہوں نے کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. ہاں 24 آورس, مطلب اٹ مینس کہ اگر سیٹرڈے کو کسی کو اریسٹ کیا, سنڈے کو انہیں پروڈیوس کرنا ہے, ڈیوٹی ججز بیٹھتے ہیں. اچھا, اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہفتے کو اریسٹ کرو تو پھر منڈے تک. ہاں, لیکن ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہی کرنا ہے. صحیح.
سو وہاں سے پھر آگے ہم اگر چلتے ہیں, پروڈیوس کر دیا جج کے آگے, میجسٹریٹ کے آگے, ناؤ وٹ ڈز, پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا وٹ ہیپنس نیکسٹ؟ سو اف آئی فائنڈ آؤٹ کہ میرے کلائنٹ اریسٹ ہوا, تو آئی ول go for that remand hearing, that first hearing. The police basically وہ 24 گھنٹے کے اندر they go to the judge and they tell the judge that we've had him for 24 hours because we could keep him for 24 hours. آپ ہمیں اجازت دے دیں that we keep him اپنے انویسٹیگیشن کے لیے, کہ ہم رکھیں اپنے ریمانڈ میں, جس کو فزیکل ریمانڈ ہی کہتے ہیں. اچھا, یہ فزیکل ریمانڈ اکثر خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا, اور اس کو میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں, مطلب میں جب وکیل نہیں تھا لا کرنے سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا اس کا جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہے کہ خاطر خدمت بائی پولیس. تو از اٹ, آئی ڈونٹ تھنک اٹ مینس دیٹ, اٹ مینس کہ کسٹڈی میں لینے کے لیے, رائٹ؟ ہاں, اٹس ناٹ سپوز ٹو مین دیٹ. خیر دیر آر obviously situations جس میں پولیس they do commit what that is in and of itself not allowed and is a crime, but ہاں basically جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ that you're with the police, physical ریمانڈ کا مطلب یہ that you're with the police for investigative purposes. انہوں نے جب 24 hours کے بعد they produce before the court, وہ basically physical remand ہی مانگ رہے کورٹ سے, آپ ہمیں دے دیں اتنے ٹائم کے لیے, اتنے ٹائم کے لیے, because they want to investigate, they want to interview the accused and اپنی انویسٹیگیشن پرپسز کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. آن دا فلپ سائڈ ہم ایک اور لفظ سنتے ہیں فزیکل ریمانڈ کی جگہ, جوڈیشل ریمانڈ. وہ کیا, دیٹ کمز آفٹر فزیکل ریمانڈ؟ یا دیٹ ہیپنس کہ فزیکل ریمانڈ کا ٹائم ہو گیا, the judge isn't going to extend it for whatever, or either maximum time ہو گیا, maximum time 2 ہفتے کا ہوتا ہے. Judge basically says کہ you've had enough time. اب جو پولیس کو کہتے ہیں you've had enough time, اب آپ کی whatever you got from him, that's it, you can't get any more out of him right now. Okay. پھر جو جج ہے they will take them into their own remand. They won't release him. No, وہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں لے جاتے ہیں. Okay. Right. جوڈیشل ریمانڈ از کورٹ کی کسٹڈی میں, which is exactly پنڈی میں ہے تو اڈیالہ جیل, one of the very famous jails, اڈیالہ بھیج دیں گے. exactly. فزیکل ریمانڈ میں آپ تھانے میں ہوتے ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ میں آپ جیل میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو خیر when you first get arrested in that remand thing, I'll try to oppose the remand, or I'll file an application. I might even file an application for bail at that point if I say that it's a bailable offense. Maybe چند offenses bailable ہے, چند non bailable ہے, میں آرگیومنٹس کروں گا. لیکن یوزلی what happens is جب فزیکل ریمانڈ میں the judge has given you at that point, جوڈیشل ریمانڈ کے بعد آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں. بیل کے بعد whether you get it or don't get it, ایونچولی پھر پولیس نے ایک چلان جمع کرنا ہے which basically says کہ آپ where they will basically say at that point کہ that جو جس accused کو انہوں نے arrest کیا تھا, جیسے اگر میرے کلائنٹ ہے تو ان کو accuse کریں گے, کہیں گے کہ جی اس نے یہ سارے جرم کیے, he is guilty of these offenses. وہ اپنے ایویڈنس بھی ساتھ رکھتے ہیں اس میں چلان میں. چلان از بیسیکلی دی رپورٹ جو کہ وہ جسمانی ریمانڈ کے دوران انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اس انویسٹیگیشن کی وہ ایک رپورٹ ہوتی ہے, ایک رپورٹ ہوتی ہے. دیٹ کین ایون ایکسٹینڈ فار آفٹر دے لوز فزیکل کسٹڈی. جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں بھی چلے جاتے ہیں, دے اسٹل انویسٹیگیٹنگ. انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے, انویسٹیگیشن چلتا ہے. ونس دے سبمٹ دیٹ چالان کورٹ میں, پھر جج دیکھے گا. جج نے اپنے جوڈیشل مائنڈ, ہی از سپوز ٹو یوز اٹ اینڈ مور آفن دین ناٹ آئی ول سے دیٹ دے ڈو یوز اٹ. وہ اس وقت پھر کہتے ہیں کہ جج ول لک ایٹ دیٹ اینڈ سے دیٹ he will then formally charge the person. بندے کو چارج کرے گا, جس کو چارج شیٹ کہتے ہیں. فرد جرم اسی کو کہتے ہیں, چارج کو. ایگزیکٹ, چارج فریم کرنے. ٹھیک. اور پھر وہ ادھر ہی کہیں گے کہ آپ کیسے پلیڈ کرتے ہیں, انسنٹ گلٹی, وہ اس طرح کرتے ہیں. آپ اپنے پلیڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ایویڈینشری پروسیڈنگز ہوتے ہیں. ایویڈینشری پروسیڈنگز میں پروسیکیوشن اور کمپلینٹ جو ہے وہ اپنا سب کچھ دے گا, اس پہ اپنا ایویڈنس دے گا. ان کا کراس ایگزامینیشن ہوگا, جس کو جرا کہتے ہیں, وہ ہوگا. اس کے بعد ڈیفینس کے سائڈ ہے, ایک 173 کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, وہ جس میں اکیوز نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا ہے. اس کے بعد فائنل آرگیومنٹس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا سینٹنسنگ ہوتا ہے, یا ایکویٹل, یا آپ کو بری کر دیں گے باعزت, ڈیسیجن ہوتا ہے, یا یو ول بی سینٹنسڈ اور یو ول بی ایکویٹڈ. اس طرح ہوتا ہے. بیچ میں اپلیکیشنز آپ ڈال سکتے ہو اور مطلب, لیکن دس از دا بیسک آئیڈیا کہ ٹرائل نے اس طرح چلنا. بیسکلی یہ دس از دا لائف سائیکل. ہاں, کہ ایف آئی آر ہوئی, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن کے بعد چلان آیا, چلان ہونے کے بعد پھر چارج فریم ہوگا, پھر ٹرائل, پھر ایویڈنس ہوتا ہے, اور پھر ہاں
ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد اپیلز ہوتا ہے, اپیلز میں پھر آگے پیچھے ڈپینڈس. سو اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ لائک آپ کرمنل کیسز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے لوگوں کو, کبھی آپ کو کسی نے تھریٹننگ ٹون میں اپروچ کیا ہے اپوزنگ سائڈ نے یا آپ کے اپنے کلائنٹ نے؟ کیونکہ اف یو آر اے ڈیفینس اٹرنی مور آفن دین ناٹ آپ تھوڑے اس طرح کے لوگوں کو شاید آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوں جو کہ جنہوں نے پاسٹ میں ہو سکتا ہے کبھی کرائمس کی ہوں, جو ہیبیچوئل افینڈرز ہوں, لیکن کبھی اس طرح کا ہوا ہے آپ کو کسی آکورڈ قسم کی سچویشن کے تو تم اپنا کیس چھوڑ دو, میں بتا رہا ہوں جس طرح وہ ایک شو ہے نا مرزا پور, آئی بلیو آپ نے دیکھا ہے, اس میں وہ وکیل کورٹ میں پیش ہونے لگتا ہے, اس سے پہلے آ کے دوسری سائڈ کی پارٹی کہتی ہے کہ ناٹ گلٹی چاہیے, ناٹ گلٹی. کبھی اس طرح کا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, شکر ہے میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا, لیکن آئی ڈو نو بیسکلی ایک چیز ہے جو جب میں اس این جی او میں ادھر میں ایک دوست سے ملا ہوں جو میرے کالیگ ہے ہادی علی چٹا. ہم نے ایکچولی ایک فری لیگل ایڈ سیل شروع کیا فار دا پاسٹ فیو ایئرس ناؤ. ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مفت میں, پرو بونو کیس کرتے ہیں کمپلیٹلی. جب ہم دونوں ادھر کام کرتے, ایک ہمارا کلائنٹ تھا ادھر تو ہادی کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ بائی چانس وہ جو کلائنٹ ہے ہی واز اکیوزڈ آف کلنگ اے لائرز بردر, جو ادھر لوکل بار جدھر کے بھی تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ایگزیکٹلی مور ریگارڈنگ کہ کون ہے, لیکن ہی واز نون ان دیٹ بار پریٹی ویل. تو میرا دوست ادھر چلا گیا اینڈ ہی واز ٹولڈ کہ وی نیڈ ٹو اسٹل ایوری ٹائم ٹو گو دیس ٹو ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ اے سیٹلمنٹ فار دیٹ کلائنٹ. اور دا منٹ ہی وینٹ دیر اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں وکیل ہوں لاہور سے ہیں, تو ہی سیڈ جی آپ آ جائیں میرے ساتھ بات کریں سب کچھ. چیمبر میں نہیں, اس کے گھر جا کے بیٹھ کے اینڈ دے ور ٹاکنگ. تو آخر میں اس نے کہا تھا جی میں, اینڈ ایک دم سے اس وکیل کا موڈ کمپلیٹلی چینج ہو گیا تھا. اینڈ ہی ٹولڈ ہم دین اینڈ دیر کہ آپ نے میرے گھر سے ابھی نکلنا ہے, ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری گڈ فار یو, اور آپ آئندہ میرے پاس نہ آئیں اس طرح. سو بیکاز جو آپ جس بندے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے دیٹ پرسن واز ایکیوزڈ آف killing that lawyer's brother, جس کے گھر پہ بیٹھ کے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. سو اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں ریئل لائف میں. میرے ساتھ جو ہے وہ یوزلی یہ کہ دوسری سائڈ سے کوئی آتے ہو مجھے کنونس کرتے کہ آپ کے کلائنٹ جو ہے وہ بہت گلٹی ہے, تو آپ پلیز یا کیس چھوڑتے یا ہمارے حق میں کچھ کریں. میرے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ یہ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ گلٹی ہے, اس نے کرائم کمٹ کیا ہوا ہے. یا اکثر مطلب لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ یار بیسیکلی ڈیفینس اٹرنیز کو لوگ کہتے ہیں یو آر پوٹنگ دا کرمنلز بیک آن دا اسٹریٹ, اس طرح کا کرٹیسزم بھی آتا ہے. تو لائر بینگ اے لائر, آپ ایک بندے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یو نو ہو سکتا ہے وہ کیس جینوئن ہو اس کے اگینسٹ, ہو سکتا ہے میں نے ایک قاتل کو اصل میں ریپرزینٹ کیا وہ اکوٹ ہو گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو لائک یہ بیسیکلی انسان کی اپنی ایک ضمیر کے ساتھ بھی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے نہیں چل رہی ہوتی. آئی ڈونٹ نو, آئی وڈ وانٹ یو ٹو سے مور اباؤٹ اٹ کہ اس طرح کی سچویشن میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ. یار یہ بہت اچھا سوال ہے. انفیکٹ دس از اے کویشچن جو میرے دوست, میرے فیملی کی طرف سے بھی مجھے کافی تم کیا کر رہے ہو, کہ تم کیا کر رہے ہو, کس کو ریپرزینٹ کرو, اس نے کیا ہوگا, تم یہ تو نہیں کر رہے کہ وہ کوئٹ ہو جائے, اس کے سینٹنس صرف ریڈیوس کرانے کے چکر میں ہونا. مطلب اس طرح کے مجھے بتاتے ٹرائنگ ٹو سی کہ یو نو ہی از ناٹ, ہی ہیزنٹ گون ٹو دا ڈارک سائڈ. بری نہ کروانا باعزت, بس سینٹنس اس سے کم کرواؤ ایسے. یا جو میرے دوست ہیں وہ بیچ میں کہتے ہیں ہمیشہ کہ یار تم تو کہتے ہو کہ اگر قاتل بھی ہے تم پھر بھی ریپرزینٹ کرو گے. میں کہا ہاں کیوں نہیں ریپرزینٹ کروں گا, میرا تو کام ہی ہے, کیوں ریپرزینٹ کریں گے. تو یو ہیو ٹو تھنک آف دس از, اس کا جو جواب ہے اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ فار نان لائرس ٹو گیٹ. لیکن فرام اے لائرس پوائنٹ آف ویو دا آئیڈیا از دو سچویشنز, دو چیزوں کو یاد رکھنا. ایک یہ ہے کہ گلٹی بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنا انیسنس پروف کرے, اور اس کا ایک وجہ ہے. اکیوز کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے انیسنس پروف کرے, کیونکہ جو مقصد ہے ہمارے سسٹم کا, اگر آپ لارجر پکچر کے طور پر دیکھیں, ایک انیسنٹ بندے کو جیل ٹائم کاٹنا یا سزا ملنا از سین ٹو بی اے ورس کرائم دین اے گلٹی پرسن گیٹنگ اوے ود اٹ, بیکاز
سزائے موت کا کیس سمجھو. Let's say it's a person who's been guilty of, who's been accused of murder and he's completely innocent and he gets hanged. So from the larger picture, you want کہ جو prosecution ہے وہ اس کے اوپر سارے onus لگ جائیں defendant کو prove کرنے میں. If he's innocent or if he's guilty, that's not his lawyer's issue. وہ prosecution کا issue ہے صرف. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کورٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہو کسی کو, آپ یو آر بیسکلی دیم ان کورٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. یو آر اسپیکنگ فار دیٹ پرسن ایٹ دیٹ پوائنٹ. یو آر مور نالجبل دین دیم ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. دے مے بی ویری انٹیلیجنٹ ادروائز, لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں یو آر دا ون ہو سپوز ٹو ریپرزینٹ دیم. ایگزیکٹلی. تو یو کانٹ تھنک ان دا کانٹیکسٹ آف کہ he's guilty, he should be feeling remorse and he should be hanged. So I'm going to go to court and I'm going to spoil his case for him. Okay. That will defeat the whole purpose of having a defense lawyer in the first place. Okay. Usually, lekin obviously, har kisi ke upar hota hai, if they want to, if they're comfortable in such a situation. Main aapko kahunga that there are two types of cases in which I have found it very difficult to represent an accused, whether he's innocent or guilty. ایک ریلیٹس ٹو جو سیکشول کرائمز ہے. آئی کانٹ ریپرزینٹ این اکیوزڈ ان دیٹ. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ, سو آئی وونٹ. تھوڑے سے آپ نے اپنے لیے میں نے اپنے لیے بارز رکھے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ ہے کہ when it comes to narcotics cases میں کافی پکی ہوتا ہوں. میں نے انفیکٹ صرف ایک ہی ریسنٹلی لیا. میں نے پہلے نارکوٹکس کیسز کیے نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپرزینٹ دیٹ آئدر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی لائک ریپرزینٹنگ مرڈررز. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا کمفرٹ لیول اس سے آگے نہیں ہوتا. فیئر انف. تو جو وکیل کا کام ہے, ہی از سپوز ٹو بی ریپرزینٹنگ دیٹ پرسن ان کورٹ. اٹ گوز اگینسٹ آور ہول ایتھکس فار اس ٹو گو اینڈ اسپوائل اے کیس فار سم ون. اور لارجر پکچر بھی ہے دیٹ اٹ شوڈ بی مور ڈیفیکلٹ فار دا پروسیکیوشن ٹو فائنڈ سم ون. فیئر انف. سو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں اگر میں نے کسی قاتل کو ریپرزینٹ کیا, میں ہر کسی کو کہتا ہوں میرے سارے کلائنٹس انسنٹ ہیں. اچھا, آپ میرا یہ سیٹ جواب ہے. نہیں, دیٹ از ایکچولی ویری گڈ. آپ انٹرنلی اپنے ضمیر کو آپ نے مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں کسی غلط آدمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. سو آئی مین دیٹس فیئر انف. اور آلسو آئی تھنک آئی ریڈ اٹ سم ویئر کہ ایک تو جو لائر کی اور کلائنٹ کی کانورسیشن ہے, ریلیشن شپ ہے, وہ پریویلیج ریلیشن شپ ہے. اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں آپس میں آپ وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ایون ٹو دا کورٹ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے. صرف ہاں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کلائنٹ کوئی کرائم اب کرنے جا رہا ہے اور اس نے مجھے انٹینٹ کنوے کیا ہے کہ میں اب یہ کرائم کروں گا, اونلی ان دیٹ سچویشن یو ہیو دس آبلیگیشن ٹو رپورٹ اٹ. ورنہ آپ اگر وہ آپ کو لیٹ سپوز اگر وہ آ کے بتا بھی دے کہ میں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہوا ہے, تو اس صورت میں آئی بلیو اٹس ناٹ رانگ ٹو ریپرزینٹ دیم. یو جسٹ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کریں کہ ٹھیک ہے اس نے کرائم کیا ہے, اس کرائم کے مطابق جو بالکل اپروپریٹ پنشمنٹ ہے وہ مل جائے اس کو. انگلینڈ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. اس کو ٹیکسی کیب پرنسپل کہتے ہیں میرے خاص سے بیرسٹرز کے لیے. کہ آپ سمجھے کہ ایک لائن ہے ٹیکسیوں کا, اور اس میں اگر ایک بندہ آ جائیں تو اف ہی گوز ٹو دا ٹیکسی ایٹ دا ویری فرنٹ اور وہ کہہ دے کہ میں نے فلانا جگہ جانا ہے, اس ٹیکسی نے اس کو ادھر ہی لے کے جانا ہے, رائٹ. انلیس وہ کسی وجہ سے وہ ٹیکسی ڈرائیور اس کو نہیں لے کے جا سکتے, انلیس کوئی وجہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں, یا سو ٹیک ہم دیر. تو وہ کہتے ہیں بیرسٹرز آر سپوز ٹو بی لائک دس. اگر کوئی کلائنٹ آ جائیں آپ کے پاس, وہ کہہ رہے کہ مجھے ریپرزینٹ کریں, یو سپوز ٹو ریپرزینٹ دیم انلیس دیر از اے سرٹن ریزن آپ نہیں کرتے, جیسے آپ کے ایریا آف لا نہیں ہے یا آپ کے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں, اس طرح کی چیز ہے. ادروائز یو ہیو ٹو ریپرزینٹ دیم. ہمارے ادھر پاکستان میں بائی چانس وہ پرنسپل نہیں ہے. ان فیکٹ آر ایتھکس ٹیل اس دیٹ وی کین پک اینڈ چوز آر کیسز. جو ہمارا جو اس میں جو بار پریکٹیشنرز کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پک اور چوز کر سکتے ہیں. دیر از نو, آپ پابند نہیں ہیں ہر کیس لینے پہ. ہینس یو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو ریپرزینٹ پیپل ہو آر اکیوزڈ آف نارکوٹکس کیسز. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا موونگ ٹورڈز مور انٹرسٹنگ میرے کچھ سوالات ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یو ٹولڈ می یو ورکڈ ایٹ دیٹ NGO ویئر جہاں پہ لوگ ڈیتھ رو پہ ہیں, وہ لوگ جو کہ کنوکٹ ہو چکے ہیں بیسکلی صرف ویٹ کر رہے ہیں
اپنی ہینگنگ کا. آپ نے کبھی ایسے لوگوں سے بات کی ہے, کبھی ملے ہیں, ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم پہ؟ کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں کیا ہوتا. کیا مینٹل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ یا کبھی کوئی ایسا انکاؤنٹر ہوا ہو کہ آپ نے ایسے بندے کو ریپرزینٹ کیا ہو جو کہ بس ویٹ کر رہا ہے for the time of his hanging or her hanging? Most of our clients were like that, who were جو انتظار ہی کر رہے تھے اپنے مرسی پٹیشنس پہ ڈیسیجن کا, جو پریزیڈنٹ کو جاتے ہیں. ہاں, سو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل ہوتا ہے, ٹرائل کے بعد اگر آپ کو سینٹنس ہو جائے, جو بھی یو فاؤنڈ گلٹی, اس کے بعد آپ اپیل کرتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ تک اپیل جاتا ہے. لیٹس سے سپریم کورٹ فائنڈز یو گلٹی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ مرسی پٹیشن بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو, آسکنگ فار کوئی کمیوٹیشن یا جو بھی ہے. وہ بھی جب ریجیکٹ ہو جائیں, رائٹ, تو اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ نے آ کے آپ کا ایکسیکیوشن وارنٹ نکالنا ہے. لیکن وہ مرسی پٹیشن کے ٹائم یوزولی کافی ٹائم لگتے ہیں مرسی پٹیشن پہ جواب آنے کا, اور وہ بھی پورے ایک چیزیں منسٹری آف انٹیریئر ہوتا ہے, اس میں کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے اس میں, اور وہ بھی جیل سے بیچتے ہیں یوزولی. تو جو زیادہ تر ہمارا کلائنٹس تھے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتہ, ہر پنجاب میں تھرسڈے از دا ڈے فار میٹنگ سپریم کورٹ والا, جو ان لوگوں کا جن کے کیسز سپریم کورٹ میں اور سزائے موت کے کیسز ہیں, تھرسڈے کو آپ ملتے ہیں ان سے. ہم کوشش کرتے کہ تھرسڈے کو ویئر آلویز میٹنگ کوئی نہ کوئی کلائنٹ ہمارا. جب میں ادھر تھا تو ان کے ساتھ کافی بات کرتے. بندہ کبھی کبھار ڈپریس ہو جاتا ہے باتیں سننے سے, کبھی کبھار بندے کو کبھی کبھار آپ اپنے کلائنٹ سے تھوڑا سا انوائے ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ کلائنٹ کو یو جسٹ آپ سوچ رہے ہو کہ کلائنٹ نے کیسے ادھر جیل میں بات کر رہے ہیں, مطلب کیسے اتنا ٹائم گزار رہے ہیں. ادھر لوگ ہوتے ہیں جن کے 16 سال ہو گئے جیل میں, 18 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے جیل میں, ابھی تک ہینگنگ نہیں ہوا, پھانسی نہیں ہوا ابھی تک. تو لوگ تو ڈپریس ہوتے ہیں کافی زیادہ. انفیکٹ اس کو ایک میرے خیال سے اس کو ڈیتھ رو سنڈروم کہتے ہیں, ڈیتھ رو کچھ اس طرح کا وہ ایک چیز ہے کہ وہ بندے کے لیے جو بس انتظار میں اپنے ڈیتھ کا. تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں, آپ کا کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے لاسٹ مومنٹس پہ, کیونکہ وین یو ور ایٹ دی NGO یو ریپرزینٹیڈ پیپل جو کہ ڈیتھ رو پہ ہیں, سو اس طرح کی سچویشن میں یو وانٹیڈ ٹو ہیلپ سم ون بٹ couldn't or could go either way. اس طرح ہوا تھا کہ ایک بندہ نے ہمیں فون کیا تھا. یہ کوئی کلائنٹ نہیں تھا ہمارے, انہوں نے بس ہمیں فون کیا تھا, ہمارے کلرک کو فون کیا کہ ہمیں آپ کا نمبر مل گیا کسی سے, ہم نے سنا کہ آپ یہ ایکسیکیوشنس پہ آپ اسٹیز لیتے ہیں. نے کہا تھا ہاں جی, ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہم اسٹیز لینے کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی کا کل ہینگنگ ہے. ہم نے کہا تو ابھی تو ہم کوئی اسٹے نہیں لے سکتے ہیں, تھوڑا لیٹ ہو گیا. کل مطلب شام کو 4-5 بجے آپ کہہ رہے ہیں کال آئی؟ ہاں, اور پھر اس کے بعد صبح یعنی 12 گھنٹے سے بھی, کیونکہ فجر کے ٹائم پہ یوزلی ہینگنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, نماز پڑھنے کا وہ موقع دیتے اور پھر اس کے بعد پھانسی دیتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم کچھ کوشش کرتے ہیں. پلاننگ کیا, گاڑی ہم نے منگوایا, ایک رینٹ کار, اور ہم گجرانوالا چلے گئے. بیکاز دی ہینگنگ واز ان گجرانوالا. یا تو ہم چلے گئے ادھر, ان کے فیملی سے ملے. پھر ہم جیل کے باہر کوئی چلے گئے 1 بجے 12 بجے رات کو, انتظار کر رہے تھے. اس میں ایکسیکیوشنر بھی آ گئے بیچ میں. ایکسیکیوشنر بھی ہم سے پوچھا تھا اس طرح کہ آپ اس کیس کے لیے آئے جس میں آج پھانسی. ہم نے کہا ہاں, ہمیں پتہ چل گیا یہ ایکسیکیوشنر تھا. اس نے کہا تھا کوئی کوشش کرو, کوئی کمپرومائز کر اس کا. ہم نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بات کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ایونچولی ہمیں اباؤٹ 40 minutes before an hour before the hanging ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ہم مل گیا. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا, ایک میجسٹریٹ تھا ہوتا جس نے دیکھنا تھا. سو وہاں پہ از دیر یوزلی اے چانس کہ آپ کی ہینگنگ جو ہے وہ کنوکٹ کی ڈیلے ہو جائے گی, اسٹے ہو جائے گی, یا اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی؟ آئی مین یہ تو قسمت کی بات ہے, ڈپینڈس آن, بٹ یو نو اٹس the last try. It's مطلب JPP کا جو ہم کرتے وہ literally the last hope at that point.
اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر بات مطلب پھانسی ہونا تھا. تو ہم پہنچ کے ادھر جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب سے مل گیا. میں نے کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے لیے میں نے آرگیومنٹس کیا, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے میرے آرگیومنٹس بھی سن لیا. ان نے اسی وقت ہمارے سامنے بھی فون کیا تھا وکٹم کی فیملی کو. ان سب نے کہا تھا کہ ہم بالکل بھی معاف نہیں کرنے, بالکل بھی معاف نہیں کرنے. آپ لاسٹ مومنٹ تک اگر معافی آ جائے لاسٹ سیکنڈ تک آپ کی فیملی سے, تو آپ ہینگنگ پہ روک دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, وہ ٹرائی بھی کی؟ وہ بھی ٹرائی کی. انہوں نے سن لیا. انہوں نے آخر میں ہمیں ایسے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. دس جیل سپرنٹینڈنٹ جن کے پاس پاورز ہے ایک چھوٹا سا اسٹے کرنے کا, اسٹے ہی سمجھتے ہیں اس پہ. تو ہم چلے گئے. وی آر فیلنگ ڈیفیٹڈ. ہم کینٹین چلے گئے ادھر جیل کا, اور پھر ہمیں اذان ہم نے سن لیا. تو ہم نے کہا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اذان کے فوراً بعد تو ہینگنگ ہوتی ہے. ہم نے کہا ایسے ہوگا. تو میں اٹھ گیا ہوں, میں چلا گیا ہوں باہر کلرک کے ساتھ. ہم نے کہا آرام سے چپ کے باہر نکلتا ہے. ہم نکلنے لگا تو لٹرلی جب ہم گیٹ تک پہنچ گئے تو پیچھے سے گارڈ نے ہمیں آواز کیا کہ رے سپرنٹینڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں. ہم بھاگ کے چلے گئے. وی ور فیلنگ کہ بس ہو گیا, ہم نے بچا دیا بندے کو. اس نے بس ہمیں دیکھ لیا, کہتے کہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کسی کو پھانسی دینے کا, لیکن آئی ایم سوری. میں نے دیکھا, میجسٹریٹ صاحب سے بھی میں نے بات کیا, ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے لیے, تو آئی ایم سوری. تو اس میں مطلب میں نے یہ نہیں دیکھا اس نے کیا نہیں کیا. آپ نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ ریپرزینٹنگ سم ون ہو کوڈ بی گلٹی, ایموشنلی ریکڈ اپ سچویشن ہوتی ہے. یو ڈونٹ کیئر کہ اس نے کیا ہے نہیں کیا. اٹ ڈڈنٹ میٹر ٹو می. یو کوڈ گیو دیم at least one more day of their life, so that could have felt meant so much for them. اور وہ اتنے میں actually when I was doing my LLB, تو اس کے دوران میں نے I visited Adiala jail for a tour. ہمارا پوری کلاس کا ایک sort of field trip سا گیا تھا Adiala jail میں, and I visited the gallows as well. میں نے jails وغیرہ دیکھے, اور staff نے کافی ہمیں وہاں پہ جگہیں دکھائیں. سو gallows بھی میں نے visit کیا, اور وہ ایک پوری گیلوز تک جانے کے لیے ایک واک وے ہے. آئی تھنک کوئی 350-400 میٹر کا, شاید 250-300 میٹر کا, سم تھنگ لائک دس. اور ہم وہ واک وے چل کے جا رہے تھے, اینڈ وائل آئی واز واکنگ ٹورڈز دا گیلوز, میں سوچ رہا تھا کہ دیر آر پیپل ہو واک آن دس واک وے فار دا ویری لاسٹ ٹائم. اینڈ ایکچولی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم وہاں پہ, کیونکہ ہم وہاں پہ تھے, تو ہم ان سے اس طرح کے عجیب سے سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کس طرح سے, جنہوں نے ہینگ ہونا ہوتا ہے ان کے ایموشنز کیا ہوتے ہیں. دے ٹولڈ اس کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ چل کے آتے ہیں گیلوز پہ. اکثر لوگوں کو ہمیں اسٹریچر پہ لے کے آنا پڑتا ہے, اکثر لوگوں کو یوں کندھے سے اٹھا کے لے کے آنا پڑتا ہے, اور وہ بیسکلی ہوش میں نہیں ہوتے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہونا ہے, بیکاز دیو لاسٹ ہوپ. اور بس ان کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہم ہینگ کر کے تو وہ کرتے ہیں. اور ایکچولی آئی سو دیٹ پلیس, وہ لیور اس کو پل کرتے ہیں, اینڈ دا گیٹس اوپن, اینڈ دا پرسن ہوز بینگ ہینگ فالز. اور وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتا رہے تھے کہ ایکچولی جو روپ ہوتی ہے اس کی لینتھ بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے, جو بندہ ہینگ ہو رہا ہے اس کے ویٹ کے حساب سے. ہائٹ اور ویٹ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ویسے قانون جو وہ ہائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, ویٹ کے بارے میں بتاتے نہیں. ہم نے ایک پھانسی کے بارے میں سنا تھا جو اس میں the person who they were hanging was very overweight, اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا that when they did it once the rope snapped and he just fell down. بچ گیا. انہیں جا کے اس کے مالش شالش سب کچھ کیا. when his neck was healed انہیں پھر سے پھانسی کیا, پھر ہو گیا. مطلب بیچارے کو they fixed him up and they made him feel better, and then once his neck was healed they hanged him again, and then he was successfully hanged, like he died in that. تو اس پہ ایکچولی قانون ہوتا ہے جس کو ہم لینتھ آف دا ڈراپ کہتے ہیں اس کو. So there is actually a law, rules on it. ہاں, length of the drop کہتے ہیں کہ how long is he supposed to fall for effective execution. ہاں. Wow, I didn't know about that. So moving forward, ایک لاسٹ سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا
مجھے شاید پہلے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ ابھی تھوڑی وہ ایموشنلی انٹینس اسٹوری آپ نے سنائی ہے, اس کے بعد ایک عجیب سا. ہم اکثر سنتے ہیں کہ جیلز کی کلاسز ہوتی ہیں, اکثر ویورز کے لیے بھی آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس, کیونکہ ویسٹ میں جو جیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو موویز بنی ہوئی ہوتی ہیں, کافی موویز آپ دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر بنی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی ایک سارٹ آف پکچر مل رہی ہوتی ہے کہ کس طرح کا جیل ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹری آئی ایم شیور ہوگی, میری نظر سے نہیں گزری, یا کوئی اس طرح کی مووی نہیں بنی ہوئی جیل کے اوپر ہی بنی ہوئی ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے جیل کے اندر. ہم نے تو جب ہمارا وزٹ ہوا تھا, میں گیا تھا, تو ہمیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, کوئی ڈفرینٹ کلاسز نہیں ہوتی. بٹ I didn't believe them at that point. ہوتا ہے اینڈ اٹس وہ لوگوں کے الگ الگ پریولیجز ہوتے ہیں, اور وہ دیٹس بیسڈ آن ویریس تھنگس ایز ویل. اگر کسی کا میرے خیال سے ماسٹرز ڈگری ہو پہلے سے, تو دے گیون اے ڈفرنٹ سیل, یا اس طرح کی چیزیں ہو, دے بیسڈ آن پریولیجز. ایسے ہوتے کہ آئی تھنک اٹس آلسو بیسڈ آن اگر وہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ تھا, کوئی یہ تھا, کوئی جس طرح کوئی اسٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم عمران خان صاحب کے بارے میں سنتے ہیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں سنتے ہیں, دے آر supposed to be کہ ان کے کھانا بھی گھر سے آتا تھا, کپڑے بھی گھر سے آتے تھے. اس طرح ہوتا ہے ہوگا. اٹس ناٹ نیسسری کہ کھانا گھر سے آتا ہے, لیکن فار ایگزامپل ایسے کلاسز ہوتا ہے جو اور یوزلی ان کلاس میں ہوتے ہیں وہ یو ہیو ٹو کیپ دا پرسن سیپریٹ. کوئی وجہ ہوتا ہے کلاس, آپ سمجھے جیسے ہم باہر کی موویز میں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جن پاپ میں, جنرل پاپولیشن میں نا, ایسے بولتے ہیں. وہ آپ سمجھے کلاس سی سیل ہے جیسے. اوکے. اس میں یو آر سپوز ٹو ناٹ ہیو مور دین آئی تھنک 4 to 5 پیپل ٹو اے سیل, لیکن اس میں 8 سے 11 لوگ بھی ہوتا ہے ایک سیل میں. ایک ہی واش روم نہیں ہوتا ہے, ایک بس وہ ہوتا ہے, کموڈ ہوتا ہے فار دیم, دیٹس اٹ, اینڈ دے ہیو ٹو شیئر اٹ. 8 سے 11 لوگ کیسے شیئر کر سکتے ہیں, اس میں کرتے ہیں تو, لیکن دیٹس دا جنرل. وہ پھر ایسے ہوتا ہے جس میں آپ کا جو بہت ہی پریولیج سچویشن, پریولیج میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ بہت پریولیجڈ آدمی ہے, میں کہتا ہوں جن کو سیل ایک پریولیج سیل ملتا ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے جس میں وہ خود کھانا بھی پکا سکتا ہے, ایسے بھی ہے, لیکن وہ الگ الگ ہوتا ہے. اور وہ آپ کی ایجوکیشن اسٹیٹس کے بھی ہوتا ہے. ایکسٹینٹ اٹ از آلسو فیئر اینڈ نیڈیڈ, بیکاز فار ایگزامپل اگر کوئی ایکس پرائم منسٹر ہے, ان کو ملنا چاہیے, بیکاز اس کی لائف کو بھی ایک تو تھریٹ ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو ان کو ایک علیحدہ اس میں رکھنا پڑتا ہے. پھر ان کے ایک تو فوڈ میں کوئی پوائزن نہ کر دے. اس طرح کے بھی سسپیشنز آئی ایم شیور ہوتے ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہوگا. ٹیررسٹ آر ان اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پلیس دین دا جنرل. ان کو ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ دے کین بی اے تھریٹ ٹو جنرل پاپولیشن آف دا سیل, تو ان کو بھی علیحدہ رکھتے ہوں گے. آئی ایم شیور اس طرح کی کلاسز ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتا ہے. آئی ایڈمٹ کہ مجھے اتنا نہیں پتہ اس ایریا میں, لیکن جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کے بارے میں, جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آ گیا وہ یہ ہے کہ ہوتے ہیں, لیکن وہ الگ الگ سچویشنس پہ ہوتا ہے. سلیمان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی, ڈسکس کرنے کو ملی, اینڈ آئی ایم شیور we were able to give our viewers a perception of کہ ایک وکیل کی کرمنل لائر کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں اپنے کیسز سے یا نہیں ہوتے ہیں, ایک ان کی ایک اپنی پرسنل انٹرنل بیٹلز بھی چل رہی ہوتی ہیں, اس بندے کو ریپرزینٹ کرنا ہے نہیں کرنا. اینڈ دیر آلسو کمز اے پوائنٹ لائک یو ٹولڈ کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ یہ نہیں سوچتے, کیونکہ یو آر ہیومنز ایز ویل. ایگزیکٹلی. آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے کرائم کیا ہے یا نہیں کیا ہے, آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار اس کو کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کا ٹائم مل جائے. اور اسی وجہ سے بھی دا آئیڈیا کہ آپ کا ایک حق ہے ڈیفینس کا, یا آپ کا ایک حق ہے اپنے وکیل کا. دس از وائی, جیسے میرے خیال سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرے دوست ہے ہادی علی چٹا, ہم دونوں نے ایک فری لیگل ایڈ سیل بنائے, فیئر ٹرائل ڈیفینڈرز, جو زیادہ تر پنجاب اور کے پی اور اسلام آباد میں آپریٹ کرتے ہیں. And the purpose is that for those people who it's just the fact that they're entitled to have a lawyer, but they cannot afford to have a lawyer. They cannot afford to have a lawyer. It's actually a very noble cause. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, and we've been doing a pretty good job, and we take on a very amount of work. زیادہ تر کرمنل ہے, اس میں سول بھی ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل بھی ہوتا ہے, ہیومن رائٹس بیسڈ سوللی آن ہیومن رائٹس بھی ہوتا ہے. اینڈ
ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو انڈر پریولیجڈ ہے ان کو بھی موقع مل جائے ایک اچھا وکیل. میں یہ نہیں کہوں میں کوئی اچھا وکیل ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ہارڈ ورکنگ, میں یہ کہتا تھا میں ہارڈ ورکنگ وکیل ہوں. اور وداؤٹ ہارڈ ورکنگ بالکل اچھی بات ہے, آپ اچھے وکیل بھی ہم شیور ہوں گے, لیکن ایسے پوائنٹ پہ لوگ ہوتے ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں لائر مل جائے, کوئی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے. So that's actually a very noble cause. Thank you for joining us today in our studio. Thank you for your time. And آپ کو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. Stay tuned for the next episode of Case by Case. السلام علیکم.